बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल रात जो हमारी आपस में आखिरी गुफ्तगू हुई थी उसमें गुजारिश ये की गई थी, या जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो पास ऑन की थी वो ये थी कि क्रैक डाउन और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की एक और कोशिश ये कल रात को होनी थी। क्रैक डाउन वाली ख़बर तो यानी वो दुरुस्त साबित हो गई। पीटीआई के बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं और ARY खुसूसन वो दिखा रहा है कि जो पॉलिटिकल वर्कर हैं या पीटीआई के जो लोग हैं उनके घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। शिबली फराज के घर छापा पड़ा, फ़रख हबीब साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा, बहुत से लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जी कि उनके घरों के ऊपर छापे पड़े हैं। गिरफ्तारियां अलबत्ता उस तरह से नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ अब एक समझ आना शुरू हुई है, जो नज़र आ रही है, जिसको अगर हम तर्जमा करें, उसका सियासी तर्जमा करें या पॉलिटिकल साइंस के उसूलों के मुताबिक उसकी हम कॉनोटेशन करें, तो वो ये बनती है कि शायद पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने या इमरान खान साहब की वजह से जो इदारे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। और लग ये रहा है कि पाकिस्तान की जो रियासती कुव्वत है उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब को, या ये जो इदारे आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो तामन नहीं कर रहे, तो उस ज़िम्न में कुछ इदारों की ये कोशिश है और ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को मज़ीद एक्सपोज़ किया जाए और उनको उस लेवल के ऊपर लेके आया जाए, जो उनके अंदर की बात है वो बाहर लाई जाए और उस लेवल के ऊपर लेके आया जाए जिस लेवल के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब आ गए थे। तो अब ज़ोर लग रहा है दोनों तरफ से। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने अंदाज में सियासत कर रहे हैं और उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, जिस तरह आपने वो ऑडियो सुनी होगी जिसमें जो हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो उन सदर ममलिकत को कह रही हैं कि खान साहब को कहें कि बखुद खुदा दा खौफ करन। मतलब वो खान साहब के तर्ज अमल से डरे और सहमे हुए हैं कि ये टकराव की तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को, और ये वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। अब ये दो इदारे कौन से हैं सर? 3 इदारे हैं पाकिस्तान में असूली तौर पर: अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। अब जो इंतज़ामिया और अदलिया है, बल्कि आप कह लें कि मुकन्ना और इंतज़ामिया एक साइड के ऊपर है, अदलिया का एक फैक्शन एक साइड के ऊपर है। और वो भी इस वजह से है कि कुछ अब ये बातें जो हम तक पहुंचती हैं मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे, यानी जज साहिबान के कुछ बच्चे हैं, कुछ जज साहिबान के बच्चे और उनकी बेगमात, या कह लें कि इसको अगर हम कहें कि आइली दबाव, यानी कि एक फैमिली प्रेशर, वो इस तरह से है कि वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं और जज साहिबान जो हैं वो उनका जो घर का माहौल है वो उनके अदालती फ़ैसलों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें तो मातहत अदालतें किस तरह बिहेव कर रही हैं। वो जो कानून लिखा है उसके ऊपर खड़ी हैं, उसके ऊपर कारबंद रहती हैं, लेकिन जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ पर कुछ जो फैक्शंस हैं वो अपनी ही मतहत अदालतों को बेअसर कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ज़फ़र इकबाल साहब ने तोशा खाना वाले केस में स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जी कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके सामने है कि निचली अदालत के, यानी कि ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत के फ़ैसले को बेअसर कर दिया। तो ये वो बेसिकली मैं वो वाली, यानी इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये हजरात, बहुत से लोग, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा, वो जो हैं वो आपको अच्छी तरह मालूम है, उनके कोई ना कोई मफादात और उनके कुछ ना कुछ जो आइली मामलात हैं वो उनके अदालती काम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जो छोटी अदालतें हैं, जो मातहत अदालतें हैं, वहाँ पर तो कानून से बाहर जाना की गुंजाइश ही नहीं होती, लिखे हुए कानून से बाहर जाने की गुंजाइश नहीं होती। तो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के एक इदारे के अंदर ज़ैली सपोर्ट है, या कहें कि जुज़वी सपोर्ट है। तो वो जो जुज़वी सपोर्ट है वो उसकी वजूहात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कुछ जजेस के मामलात और तरह के हैं, माली मामलात है। कुछ जजेस जो हैं वो दबाव में हैं अपने बीवी बच्चों की वजह से कि उनका एक सियासी झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ है, और वो बैठ के यानी अपने वालिद साहब को या बेगम साहब अपने शोहर को जिस तरह पूरा दिन घर होंदे ना सर, तो घर का माहौल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो इंतज़ामिया और मुकन्ना है,
وہ یعنی پاکستان کے یہ دو دیگر ادارے وہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ جو فیکشن پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہے وہ اس کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک فساد والی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو ونریبل بنانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو انگورنیبل بنانا چاہ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ذاتی مفاد، اور ذاتی مفاد جو ہے وہ ملکی مفاد کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ ہوتی ہے نا گمک، وہ کرتے ہیں۔ آج پنجاب حکومت نے یہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اپنا پولیس کے اوپر جو ہاتھ اٹھائے گا اب پولیس اس کو بھرپور جواب دے گی۔ اب پولیس کو ہم نے پچھلے جو تھا نا، یہ جب گئے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کو ساتھ لے کے گئے تھے، تو خالی ہاتھ گئے تھے، یعنی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں تھا، آتشی اسلحہ نہیں تھا، ربڑ کی گولیاں چلانے والے بھی معاملات نہیں تھے، صرف ڈنڈے تھے یا آنسو گیس پھینکنے والے وہ جو ہوتے ہیں گنز وہ تھیں۔ تو اب شاید یہ والا معاملہ نہ ہو، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کر کے گاڑیوں شاڑیوں کو اخلاقی طور کے اوپر یہ عمران خان صاحب یہ اپنی وکٹ لوز کر چکے ہیں کہ مطلب ریاستی اداروں کو اوپر پٹرول بم پھینکنے، ان کی گاڑیوں کو نہروں میں بہانا، پولیس ویسے ہی گزر رہی ہے وہاں سے، کوئی ڈیوٹی دے کے اپنا گھر کو جا رہا ہے تو اس کو وردی میں دیکھ کے اس کے اوپر لاٹھیاں برسا دینا۔ تو اب لڑائی وردی والی ہو گئی ہے، یعنی جس نے وردی پہنی ہے وہ بغیرت بھی ہے عمران خان صاحب کے کاغذوں میں، اور وہ جناب احمق بھی ہے، اور وہ بے شرم بھی ہے۔ تو لہٰذا جو وردی والا نظر آئے اس کو آپ پکڑ کے مارنا شروع کر دیں۔ یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، یا عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے، یا پاکستان کے ادارے جو ہیں یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ یہ اخلاقی جواز عمران خان صاحب سے کھو چکے ہیں یا چھین چکے ہیں۔ تو یہ گیم ہے سر۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل کے اس اپنے خطاب میں جب انہوں نے بغیرت شغیرت گنا تو، اور پھر لندن پلان کا ذکر کیا، لندن پلان کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب مطلب ان کو چیف آف آرمی سٹاف بیسیکلی اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہ آ کے عمران خان صاحب کا راستہ روکیں۔ تو اگر یہ بات درست مان لی جائے، اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر تو وہ اس بات کو ہم کہاں پہ لے کے جائیں گے جو باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے یہ والی بات کہی گئی تھی گجرانوالہ کے جلسے میں کہ یہ آپ لائے تھے، یہ آپ ہی کو سمیٹنا ہے۔ تو یہ یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اصولی موقف یہ ہے کہ جتنا ڈسکریڈٹ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو پاکستان کے ادارے کر چکے ہیں، اب وہ پاکستان کے اداروں کا جو ایک ناکام تجربہ ہے اس کو سمیٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ناکام تجربے کو قانون کے مطابق وہ خود ہی سمیٹیں گے، قانون کے مطابق۔ تو اب اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے جو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بار بار پیغام رسانی کر کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ رابطے کر کے تنگ آ گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں، اور ادھر سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کسی قسم کی کوئی جس کو کہتے ہیں صلح صفائی کرنا چاہیے یا کوئی اشارے اس طرح کے کہ اشتراکیت ہو سکتی ہے، مفاہمت ہو سکتی ہے، اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ تو پھر انہوں نے اس لیول کے اوپر جا کے کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ یہ لندن پلان کے مطابق آئے ہیں، اور جناب یہ بغیرت فلاں فلاں جو کچھ انہوں نے گنا، اس کے نتیجے میں ملک کے باہر جو لندن پلان کو لے کے جو سمندر پار پاکستانی ہے جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، اور اس کمپین کے خلاف یہ مطلب میں صرف یہ کیس جو پوائنٹ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھلانے والے خان صاحب کو کھلا رہے ہیں اور خان صاحب ان کے جال میں آ رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے آئے ہیں کہ اب جب ان کے خلاف کوئی بھی ریاستی کارروائی ہوگی قانون کے مطابق تو ان کے پاس جو ہے وہ کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں بچے گا۔ یعنی کوئی عمران خان صاحب کو الطاف حسین کے لیول کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے، اور ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس لیول کے اوپر نہیں جانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور جو ان کو پہنچانے والے ہیں وہ بلدی تتے اور تیل پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نیب کی طرف سے ایک نوٹس، وہ دوسرا نوٹس یوں کہہ لیں بشرا بی بی کے نام
کہ آپ کو پیش ہونا پڑے گا توشہ خانہ والے کیس کے اندر. وہی گھڑیاں شڑیاں والا ہے 21 مارچ کو، یعنی کل والے دن جو کل آ رہا ہے 21 مارچ کا دن، اس میں ان کی طلبی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی ضمانت ہوئی، سی ٹی ڈی تھانہ میں جو مقدمہ درج ہوا، شبلی فراز سے لے کے اسد کیسر، عامر کیانی، عمر ایوب، حماد اظہر، محمد عاصم، فرح حبیب، حسان نیازی عدالت سے باہر نکلے، گرفتار کر لیے گئے. اور شبلی فراز اندر سے باہر نہیں نکل رہے تھے آخری اطلاعات کے مطابق. یہ زیادہ انسٹیگیٹ کریں گے عمران خان صاحب کو. بشرا بی بی کا نوٹس، حسان نیازی کی گرفتاری. اب ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس بڑا اختیار ہوتا ہے کہ جن مقدموں میں ضمانت ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی 2 اور مقدمے درج ہو چکے ہوں. مطلب ایک مقدمہ تو وہ بھی بنتا ہے حسان نیازی کے اوپر کہ انہوں نے جا کہا تھا اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو کوئی حاجی نہیں بچے گا، کوئی حافظ نہیں بچے گا. مطلب وہ شاہ رخ خان، سنجے دت سمجھ رہے نا، سنجے دت مال، وہ جس طرح کر کے یوں ہوا میں دیکھتے ہوئے بڑا ہیرو والا سٹائل، ایڈا کتے شاہ رخ خان رہندا نہیں، وہ جو بات کر رہے تھے سر اس کے اوپر بھی مقدمہ بنتا ہے. اور بھی مقدمہ، سر مقدمہ بنانا کڑا کوئی مسئلہ ہے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس مقام کے اوپر جا رہے ہیں جہاں پر ریاست ان کو یوں کر کے آ کے دبوچ لے گی. پھر ویکھن گے رب دے کماں ول. اور اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے، اور کریک ڈاؤن بھی عمران خان صاحب کو زیادہ مشتعل کرے گا. تو عمران خان صاحب اس ٹریپ میں آ رہے ہیں جس ٹریپ میں ان کو لانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، سادہ الفاظ میں. تو وزیر اعظم صاحب نے آج ایک ٹویٹ فرمایا ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بیرون ملک مہم کی شدید مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں کہ کہ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فارن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں. زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. بیرون ملک پاکستانی اس سازش کا حصہ نہ بنے. عمران خان اداروں اور اس کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں. وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں. پاکستان میں افراتفری، فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. یعنی کہ یہ 2 ٹوک ہدایات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یا گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے. اور پہلی بار میرٹ پر لگنے والے آرمی چیف کے خلاف مہم ملک دشمنوں ہی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شرپسندوں کے خلاف متحد ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ میرٹ کے اوپر لگا ہے آرمی چیف، تو جس کو یہ کہہ رہے ہیں لندن پلان کا حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سادہ سی بات کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر بڑی تیزی سے لے کے آ رہے ہیں کہ جب ریاست ان کے خلاف بے رحمانہ آپریشن کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ ایت بندا سی. دیکھو نا کہ خان صاحب خود آپ اس معاملات کے اوپر یا اس جگہ کے اوپر حالات کو لے کے گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی. یہ اس وقت پاکستان کے فیصلہ سازوں کی، گورنمنٹ کی مجھے پلاننگ لگ رہی ہے. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے میں وہ آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کوئی عمران خان صاحب کو جس وکٹ کے اوپر لا کے کھلانا چاہتا ہے، عمران خان صاحب اپنے غصے کی وجہ سے اس وکٹ کے اوپر آ کے کریز سے نکل کر کھیلنا شروع ہو چکے ہیں. مطلب کہ سب پھڑے جان گے، کوئی نہیں بچے گا. آج حسان نیازی ہے، کل شبلی فراز ہوگا، اور عمران خان صاحب کا مسئلہ پہلا، دوسرا، تیسرا، آخری مسئلہ یہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کو 2 باتوں کا بڑی اچھی طرح ادراک ہے، اور دونوں باتوں خوف کے اوپر مشتمل ہیں. پہلا کہ وہ اگر پکڑے گئے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک کیا ہے. وہ اس سلوک کے عادی نہیں رہے کبھی بھی. پیمپرڈ لائف گزاری ہے عمران خان صاحب نے زندگی میں. 6 کے 7 دن پرویز مشرف کے دور میں ان کو وقدیاں واریاں دے وچ ایک دفعہ جیل جانا پڑا تھا ججوں کی بحالی تحریک میں، اور معافی نامہ لکھ کے دے کے آئے تھے. اس کے بعد پائن پھر کار سکون نہ رہے سی. پہلا اور آخری ان کی زندگی کا سخت جو تھا نا، وہ والا جس کو کہتے ہیں کٹھن مرحلہ، وہ یہ تھا. اب بہت زیادہ مشکل ہوگی جیل میں. ان کو جیل کی زندگی کا انہوں نے سنا ہے، انہوں نے اس کو فیس نہیں کیا ہوگا، تو ایک وہ اس سے خوف کھاتے ہیں. دوسرا وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جیل چلے گئے تو اندر جا کے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، شاید وہ 6-7 مہینے کے لیے باہر نہ آ پائے. تو اتنی سی بات ہے. ان کو اس لیول کے پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے نا وہ ٹھا کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ
بینظیر بھٹو نہیں ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ بینظیر بھٹو والا معاملہ میں پھر کبھی ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنا کتنا آسان کیوں تھا، وہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب والا معاملہ جو ہے وہ خوف زیادہ ہے، حقیقت ذرا کم ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، تو اگر وہ غصے میں سیاست کرتے رہے تو وہ پھر اپنے دشمنوں کے، سیاسی مخالفین کے جو وہ ٹریپ ہے اس میں، یا جو جال پھینکا ہوا ہے انہوں نے، وہ جو دانہ نہیں باندھے کر کے، وہ باندر کو پکڑنے کے لیے دانہ ہوتا ہے نا، دانہ پھینکتے جاتے ہیں، آگے ایک سوراخ ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے، وہ ہاتھ پا لینا اندر تو پھر باہر نہیں کٹ پانا۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ان کا انجام الطاف حسین صاحب یا اس طرح کے کسی بندے جیسا ہی ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔